नेट बंद करो वाईफाई चाबी दे चल रहे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी कलामिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिल हमीद बअद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वजुहुल जलाल वल इकराम। आज कुछ ताख़ीर हो गई नेट प्रॉब्लम की वजह से। मोहतरम सामीन, मिनहाजुल मुस्लिम दर्स में आपका इस्तक़बाल है। मैं नाचीज़ एहसान इलाही आपसे तकरीबन 9-10 दिन से मुखातब। आज ये 10वां दर्स आपके सामने पेश करने जा। इससे कबल पैदर पे अकायद के पर ही कुछ आज जो आपके सामने बातें पेश करनी है वो बातें यौम आखिरत के ताल्लुक़ से है। हदीस जिब्राइल अल-ईमानु बिल्लाहि व मलाइकतिही व कुतुबिही व रुसुलिही वल यौमिल आखिर। क्या अल्लाह पर ईमान लाना, फरिश्तों पर ईमान लाना, आसमानी किताबों पर ईमान लाना, रसूलों पर ईमान लाना और उसके बाद यौम आखिरत पर ईमान लाना। यौम आखिरत ये इंसान के मरने के बाद शुरू होने वाला अय्याम है। इस दुनिया में हर इंसान को मरना है। मरने के बाद हिसाब किताब जहाँ होगा उसको क़यामत का दिन कहा जाता है, उसे यौम आखिरत कहा जाता है। इस पर ईमान लाना हर इंसान के लिए ज़रूरी है, चाहे वो मुसलमान हो या गैर मुस्लिम। बहुत सारे मुसलमान भी इसी यौम आखिरत से गाफिल है। यौम आखिरत को मानते ज़रूर है, लेकिन उनके कुछ काम ऐसे हैं जो इस बात पर कि आखिरत से गाफिल है और आखिरत को भुलाए हुए हैं। उससे आखिरत के ताल्लुक़ से आज का दर्स इंशाअल्लाह होगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अपने कलाम पाक में इरशाद फरमाया, कुल्लु मन अलैहा फ़ान वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम। हर वो जिसे मरना है, यानी जितने भी इंसान पर है सबको मरना है। वयबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, और बाकी रहने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन की ज़ात है, उसके अलावा सारे को मरना है। इसी आयत से इस्तिदलाल करते हुए बहुत सारे बातिल लोग ये कहते हैं कि जन्नत और जहन्नम भी ख़त्म हो जाएगी। बाज़ कहते हैं सिर्फ जहन्नम ख़त्म हो जाएगी, जन्नत बाकी रहेगी। इस्तिदलाल करते हुए कि इस आयत के अंदर साफ बतलाया गया है कि इस दुनिया के अंदर जितने भी लोग हैं ख़त्म हो जाएंगे ज़ात के। तो जन्नत और जहन्नम का मामला ये इस दुनिया है, तो इस दुनिया से हट कर का ताल्लुक इस आयत से ज़र्रा बराबर भी नहीं होगा। दूसरा मौजू इंशाअल्लाह बात आएगी। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व इन्नमा तुवफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा। अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया कि हर नफ्स को मौत का मज़ा चखना है, हर एक को मरना है। वफ़्फ़ौना उजूरकुम यौमल क़ियामा, और यक़ीनन बेशक तुम्हारे अजर पूरे पूरे दिए जाएंगे क़यामत के दिन। कि इंसान के मौत के बाद कोई ज़िंदगी ज़रूर है जहाँ हर किसी को जाना है, हर किसी को उठना है। अफ़इन मित्त फ़हुमुल ख़ालिदून कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फ़ितना
اور اللہ رب العالمین کسی انسان نہیں رکھی ہو رہی ہے تو کیسے ہمیشہ ملتی، یعنی اور لوگ کیسے ہمیشہ جیتے ہیں؟ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خاطب موت ہے تو اس سے پہلے جتنے بھی لوگ گئے سب کو مرنا ہی مرنا ہے، ہر انسان کو موت ہے. کل نفس ذائقۃ الموت، نفس کو موت کا مزہ چکھنا ہے. وَنَبْلُوكُمْ بِالشَّرِّ وَالْخَيْرِ فِتْنَةً وَإِلَيْنَا تُرْجَعُونَ. رب العالمین نے مزید فرمایا اور ہم تمہیں برائی اور اچھائی دونوں سے آزماتے ہیں اور ہماری طرف ہی لوٹائے جاؤ گے. تو یہاں پر انسان کو مزید ایک بات بتلائی گئی کہ اس دنیا کے اندر تمہیں کبھی بھلائی بھی تمہارے ساتھ ہوتی ہے، کبھی برائی بھی، دونوں معاملے ہوتے ہیں. اللہ کا انسان تکلیف میں بنتا ہے کہ انسان کو عالمین کی جانب سے بہت سارے معاملات معلوم ہے، کوئی اس دنیا کے لیے آیا ہو معلوم ہوا تو موت آئے گی، تو موت کے بعد کی زندگی بھی انسان کی حساب بیان کر رکھی ہے. اس آیت سے کیا معلوم ہو رہا ہے؟ دیکھیے آگے اللہ رب العالمین الذين كفروا أن لن يبعثوا قل بلى وربي ثم لتنبؤن بما عملتم وذلك على الله يسير. کہ ان لوگوں نے جنہوں نے کفر کیا وہ لوگ گمان کر رکھا ہے، سوچ رکھا ہے کہ ہرگز وہ لوگ دوبارہ نہیں بھیجے جائیں گے. یعنی وہ لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم ایک بار مر جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، ایک مرتبہ مرنے کے بعد دوبارہ ہم قیامت کے لیے نہیں اٹھائے جائیں گے. یہ کافروں کی سوچ ہے، کافروں کا زعم ہے، گمان ہے، یہ ان کا ایمان ہے، یقین ہے. اللہ نے کہا قل، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بلا وربی، بلا کیوں نہیں، وربی لتبعثن، البتہ ضرور میرا رب اٹھائے گا. ثم لتبعثن ثم لتنبئن بما عملتم، تمہیں دوبارہ مرنے کے بعد اٹھائے گا، یعنی قیامت دن تمہیں پیش کرے گا، اور اٹھانے کے بعد صرف تمہیں ایسے نہیں چھوڑے گا بلکہ تم نے جو عمل کیے ہیں اس عمل سے تمہیں آگاہ بھی کرے گا. یعنی تم نے اچھا عمل کیا یا برا عمل کیا، تم اس دنیا کے اندر کیسے زندگی گزارتے. جی تو اللہ رب العالمین نے فرمایا، العالمین نے مزید ایک بات فرمائی کہ اللہ رب العالمین صرف دنیا میں مرنے کے بعد اٹھائے گا ہی نہیں، بلکہ اٹھانے کے بعد اللہ رب العالمین تم کو بتلا بھی دے گا کہ تم اس دنیا میں کیا کرتے رہے. لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها. سورہ کہف میں اللہ نے فرمایا کہ یہ جب نامہ اعمال اس کو دیا جائے گا، یہ کیسی کتاب ہے، یغادر صغیرہ ولا کبیرہ، کس نے نہ کوئی چھوٹی غلطی چھوڑی نہ بڑی، ساری روز قیامت ہے کہ ایک چیز انسان کی بیان کر دی جائے گی. اور یہ ساری چیزیں اللہ بہت آسان ہے. یہ نہ سوچے کہ انسان کے اتنی ساری باتوں کو کیسے اللہ واضح کرے گا، کیسے اللہ رب العالمین لوگوں کے سامنے بتلائے گا، کیسے متنبع کرے گا. اللہ نے کہا نہیں، یہ میرے لیے بہت آسان ہے. یہ کوئی انسان اپنے وہمی گمان میں نہ رہے، یہ وہم میں نہ رہے کہ ہم تو اتنا لمبی زندگی کہاں کوئی اللہ تعالیٰ گنا پائے. تو اللہ نے واضح کر دیا کہ ہمارے لیے بہت آسان ہے. الا یظن اولئک انہم مبعوثون لیوم عظیم. اللہ نے مزید فرمایا کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ یہ ایک بڑے دن کے لیے اٹھائے جائیں گے، یعنی قیامت کے لیے اٹھائے جائیں گے. یوم یقوم الناس لرب العالمین، جس دن لوگ جہانوں کے پالنے والے کے سامنے کھڑے ہوں گے، یعنی اللہ رب العالمین کے سامنے وہاں پر وہ لوگ کھڑے ہوں گے. یہ قیامت کا دن ہوگا. مزید کئی مقامات پر قیامت کے تعلق سے تذکرہ کرتے ہوئے اور انسان کو آگاہ کیا آنے والی ہے. بہت ساری آیت قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے قیامت کے تعلق سے بیان فرمایا، اور اس کے علاوہ کئی ایک مقامات پر اللہ رب العالمین نے کہیں تفصیلی طور پر، کہیں اجمالی طور پر، کہیں اللہ رب العالمین نے واضح الفاظ میں قیامت کا تذکرہ فرمایا. فَإِذَا نُفِخَ فِي الصُّورِ نَفْخَةٌ وَاحِدَةٌ وَحُمِلَتِ الْأَرْضُ وَالْجِبَالُ فَدُكَّتَا دَكَّةً وَاحِدَةً فَيَوْمَئِذٍ وَقَعَتِ الْوَاقِعَةُ
انشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوق يومئذ ثمانية. اور بھی کئی مقامات اللہ رب العالمین نے فوربک لنحشرنهم والشیاطین ونحضرنهم حول جہنم جثیا نے بھی احادیث مبارکہ کے اندر قیامت کے تعلق سے تذکرہ فرمایا. لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيقول يا ليتني مكانه. صحیح بخاری کی روایت کہ اس وقت تک قیامت قائم نہیں ہوگی جب تک کہ کوئی مرد دوسرے مرد کی قبر کے پاس سے گزر کر یہ خواہش نہ کرے کہ کاش میں اس کی جگہ ہوتا، یعنی میں مر چکا ہوں. اور دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا ان الساعة لا تكون حتى تكون 10 آیات خسف بالمشرق وخسف بالمغرب وخسف في جزيرة العرب والدخان والدجال ودابة الأرض ويأجوج ومأجوج وطلوع الشمس من مغربها ونار تخرج من قعر عدن ترحل الناس ونزول عیسی بن مریم. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. اس کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کے آنے سے پہلے کچھ نشانیاں بتلائی ہے، اس کے تعلق تذکرہ ہوا. اور یہ احادیث ایسی ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علامات قیامت کا تذکرہ فرمایا. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ کے اندر اجگاہ فرمایا انا سید ولد آدم، کہ میں آدم کی اولاد کا سردار ہوں، ولا فخر، میں فخر نہیں کرتا، وانا اول من تنشق عنہ الارض یوم القیامہ، کہ اللہ کے رسول نے فرمایا قیامت سے زمین پھٹے گی، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے اٹھائے جائیں گے. ولا فخر، میں اس پر بھی فخر نہیں کرتا، وانا اول شافع واول رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سب سے پہلے میں سفارش کروں گا، سب سے پہلے میری سفارش کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کئی حدیث کے اندر ایسا مختلف الفاظ کے ساتھ روایت میں ہے عرف یا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جائے گا یا محمد آپ مانگیے، آپ کی سفارش قبول کی جائے گی. اس کے اندر یہ بھی آیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دل میں تھوڑا بھی ذرہ برابر ایمان ہوگا اس کے تعلق سے بھی سفارش کریں گے. اور بہت ساری روایت قیامت کے تعلق سے سفارش کے تعلق سے آئی ہے. ولا فخر، مجھے اس پر بھی کوئی فخر نہیں کہ میں سفارش کروں گا. ولواء الحمد بیدی یوم القیامہ، اور حمد کا جھنڈا یوم القیامہ، قیامت کے دن. ولا فخر، اس پہ مجھے کوئی فخر نہیں ہوگا. اور بھی کئی حدیث ایسی ہے جو قیامت کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی. آئیے تھوڑا ہم عقلی طور پر بھی دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ کی قدرت سے کچھ بعید نہیں کہ وہ مخلوق کو فنا کر کے دوبارہ پیدا کر دے، کیونکہ اس کے لیے مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کرنے سے دوبارہ اسی حالت میں لوٹانا اور آسان ہے. یعنی انسان کی پہلی تخلیق سے دوسری مرتبہ اس کو پیدا کرنا یہ اللہ کے لیے انتہائی آسان ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے. انسان اگر سوچتا ہے تو انسان کا یہ وہم ہے اور گمان ہے اور سوچ ہے. پھر مرنے کے بعد اٹھایا جانا اور جزا و سزا کا عمل کسی بھی عقلی دلیل کے خلاف نہیں ہے، کیونکہ عقل محال اور ناممکن چیزوں کی تو نفی کرتی ہے، جیسا کہ دو ضدوں کا اجتماع اور میں جزا ہے. اس کے اندر بہت اچھی باتیں بتلائی گئی ہے کہ دو مخالف چیز ہے. ایک انسان کو مرنا اٹھانا. یہ اللہ رب العالمین نے روز قیامت انسان کو جزا کے لیے، میں نے پہلی آیت آپ کے ساتھ رات فرمائی کل نفس ذائقۃ الموت وانما توفون اجورکم یوم القیامہ، کہ روز قیامت انسان کو پورا بدلہ دیا جائے گا. تو روز قیامت کا اصل مقصد یہ ہے کہ انسان کا حساب و کتاب اور انسان کو سزا و جزا، یعنی سزا اگر اچھا عمل نہیں کیا ہے تو سزا ملے گی، اور اچھے اعمال ہے تو اس کو اللہ کی طرف سے جزا ملے گی، یعنی بہتر بدلہ ملے گا. مخلوق میں اللہ تعالیٰ کے تصرفات کی حکمت جو زندگی کے ہر میدان میں نمایاں اور واضح ہے، اس بات کو محال قرار دیتی ہے کہ موت کے بعد مخلوق زندہ نہ ہو
اور انسانی زندگی بغیر کسی نتیجہ اور جزا و سزا کے یوں ختم ہو جائے۔ یہ انسان کی بات ہے، جبکہ اللہ رب العالمین کے لیے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب جیسے چاہے جیسا قانون اور نظام چلا سکتا ہے، وہ ان کے ہاتھ میں ہے۔ وہ اللہ رب العالمین کسی سے عاجز نہیں ہے۔ کی نعمتیں اور شفا اور دعوتیں زندگی کو بتا دیتی ہے، جس میں عدل، خیر اور کمال کا دور دورہ ہوگا، بے گناہوں کی مظلومیت اور ان کے انصاف سے محرومیت، اس کا کہ کوئی ایسا ہو جہاں پہنچے، سو اللہ کی عدالت ہے جو میدان محشر میں لگے گی۔ یعنی ہر ایک کی تمنا ہوتی ہے کہ عدالت میں آج کیس گیا دنیا کے اندر، انسان کو انصاف نہیں ملا، تو انسان کہتا ہے کہ ایک دن ضرور آئے گا انشاءاللہ مجھے انصاف ملے گا۔ تو وہ کون سا دن ہے؟ قیامت کا دن ہے کہ ہر انسان کو انصاف ملے گا۔ اور یہ چیز جو ہے ہر انسان کی ایک تمنا ہوتی ہے کہ انسان کو انصاف ملے۔ انصاف ملنے کا جو تو انسان کبھی بھی قیامت کا انکار نہیں کرے گا، اور انسان قیامت سے غافل بھی نہیں ہوگا، اور انسان قیامت کے لیے اپنے آپ کو ہمیشہ انشاءاللہ تیار رکھے گا۔ کل انشاءاللہ قبر کی جزا و سزا پر ایمان کے تعلق سے گفتگو ہوگی۔ بہت سارے احباب ایسے ہیں جو مسلمانوں میں بھی قبر کے عذاب کا انکار کرتے ہیں۔ انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں ساری گفتگو ہم تمام مسلمانوں کو روز قیامت کے لیے تیار رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اور قیامت سے آنے سے پہلے ہمیں قیامت کے لیے تیار ہو جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے قیامت بہت ہی خطرناک اور بھیانک اور ہولناک جگہ ہے، جو انسان کے کرتوت کو وہاں دکھلا دی جائے گا، انسان کی پوری پچھلی